काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम पिछली 24 रिकॉर्डिंग्स में साथ मिलकर जिस किताब को पढ़ रहे हैं उसका नाम है कुनूज़ुल मौजज़ात और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 25। और यहाँ पर हम जिस हेडिंग को पढ़ने जा रहे हैं वो है उम्मुल मौजज़ात और किताब का है ये बाब नंबर 18 और सफ़ा नंबर 367। जैसा कि आपके इल्म में पहले मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग में भी बताया था और अब हम रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। ये है यानी पार्ट नंबर 25। जी ये तो मैंने आपको बता दिया, मैंने कब भूल ना जाऊँ फिर रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं है। चलिए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखा है कुरान सिर्फ हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तस्दीक नहीं करता बल्कि तमाम गुज़िश्ता अंबिया और औसिया की तस्दीक करता है और आने वाले औसिया की भी। कुरान सिर्फ मौजज़ा नहीं है बल्कि उसमें बेशुमार मौजज़ात मौजूद हैं जो तौरात के ज़र्रों और पत्थर के अंग्रेज़ों से शुमार में बाहर हैं। छोटी सी सूरह कौसर को लीजिए, इसमें 2 सूरतें हैं। मौजज़ा, इन दोनों सूरतों में मौजज़ा पाया जाता है। एक तो इसमें गैब की बातों के ख़जाने पाए जाते हैं, ख़बर के वाक़े होने से पहले आगाह किया है और वो ख़बर हर्फ बहर्फ सही साबित हुई। उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना शान का हुवल अब्तर, वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्तर कहने वाले की दुनिया से बेबन ख़त्म हो गई। बे ये खे वाव बेख व बन बे नून ख़त्म। इसको बहुत दिनों बाद मैंने ये वर्ड सुना है और मुझे लगता है मैं इसे सही अदा नहीं कर रही हूँ, हालांकि मुझे मालूम है इस वर्ड के बारे में और मैं पहले सही पढ़ती थी लेकिन आज कुछ जहन से इसके अदायगी थोड़ा सा मसला कर रही है। आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, आइए आगे चलते हैं। लिखा है दूसरा तरीक़ा इसमें एजाज़ का ये है कि थोड़े अल्फाज बेशतर मतालिब पर हावी हैं। मुख्तसर अल्फाज में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत भी दी गई है और इबादत के लिए भी कहा गया है। इसी कुरान के ज़रिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब से ते है दाल छोटी लिखा है तहदी की। यहाँ पे जो है मैं हिज्जे आपको मैंने बता दिए, ते है दाल छोटी है कि अल्लाह ताला ने मुझ पर कुरान नाजिल किया है और मुझे उसके साथ मखसूस किया है। इतना अरसा गुजर जाने के बाद अरब कुरान की मिसल बनाकर पेश न कर सके, आजिज़ और मांदा रहे। ये आजिज़ी इस बात पर दलालत करती है कि कुरान मौजज़ा है। जब ये बात साबित हो गई तो उससे 2 बातें पैदा होती हैं कि कुरान या तो बज़ाते ख़ुद मौजज़ा है, उसकी फसाहत को देखकर अरब मुकाबला न कर सके, या अल्लाह ताला ने उनको कुरान के मुकाबले से रोके रखा। अगर अल्लाह ताला रोके रखता तो मुकाबला करते इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सेहत साबित होती है क्योंकि अल्लाह ताला काज़िब की तस्दीक नहीं करता और झूठे आदमी के लिए मौजज़ा करार नहीं देता। अब अगले पैराग्राफ में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में ज़हूर फरमाया, लोगों को अपनी नबूवत की दावत दी और ये कुरान भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ज़ाहिर हुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर में तो किसी को शक नहीं, अलबत्ता कुरान के मौजज़े होने में शक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के साथ तहदी की ते है दाल छोटी है, ये वर्ड दोबारा आया है।
اور کہا کہ مجھے اللہ نے قرآن کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اور کہا ہے مجھے اللہ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس سے آگاہ کیا ہے۔ عرب نے اس بات کو رد نہیں کیا، رد نہ کرنا معجزہ ہے، اور انہیں اس بات کی دعوت دی اگر قرآن کی کتاب نہیں، اگر قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے تو اس کی مثل بنا کر لاؤ۔ وہ مثل بنا کر نہ لا سکے، اگر لاتے تو جس طرح نفس قرآن موجود ہے ان کا بنایا ہوا مثل بھی موجود ہوتا۔ مثل کا موجود نہ ہونا معلوم ہوا کہ وہ لاچار اور بے بس تھے، ورنہ ضرور بناتے۔ ان کا نہ بنانا ثابت کرتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ نبی کی نبوت اور وسیع کی وصایت کی صداقت معجزہ ہی سے ثابت ہوتی ہے۔ معجزہ لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کو عاجز بنا دے۔ عرف میں اس چیز کو کہتے ہیں عرف میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ معجزہ لانے والا دوسرے کو ایسے لانے سے عاجز کر دے۔ اور شرع میں شرع میں ہر وہ فعل جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے امر کے طور پر تکوین تے کاف واو یہ نون تکوین کے طور پر صادر ہو، لوگوں کی عام عادت کو توڑنے والا ہو، زمانہ تکلیف میں اور دعوے کے مطابق ہو، وہ معجزہ ہے۔ معجزے کی کئی شرائط ہیں۔ دوسرا کوئی شخص اس کی مثل نہ لا سکے۔ اگر دوسرا شخص اس جیسا مثل لا سکا تو یہ بات پہلے شخص کی صداقت کی دلیل نہیں ہوگی۔ امر اور تکوین تے کاف واو یہ نون تکوین سے معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ معجزے کے ذریعے نبی کی تصدیق کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لحاظ سے معجزے کا اللہ کی طرف سے ہونا ضروری ہے جس سے نبی اور وسیع کی تصدیق ہو سکے۔ معجزہ ناقص عادت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے معجزہ، معجزہ کی تو ہمیں ہجے آتی ہے، ناقص کی بتا دیتی ہوں، نون الف قاف صاد۔ یہاں پہ صاد تو ہے لیکن یہ مجھے زواد لگ رہا ہے کیونکہ ایک نقطہ سا محسوس ہو رہا ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اچھا معجزہ ناقص عادت ہوتی ہے یا ناقص عادت ہو، پھر لکھا ہے اگر عادت کے مطابق ہوگا تو وہ معجزہ نہ ہوگا اور لانے والے کی صداقت پر دلالت نہیں کرے گا، جیسا سورج کا مشرق سے نکلنا۔ معجزہ دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ ہو، معجزہ زمانہ تکلیف میں صادر ہو، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اشترات الف شین تیرے الف توئے، اشترات سات کے وقت تو اللہ کا بنایا ہوا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا، اس وقت مدعی کی صداقت پر دلالت نہیں کرے گا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ معجزہ قرآن معجزہ ہے۔ عرب کو اپنے مثل کی دعوت دی، وہ نہایت صاحب فصاحت اور بلاغت تھے اور انہیں قرآن کی مثل بنانے سے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ قرآن کا مثل نہ لانا ان کے عجز کی دلیل ہے۔ عین جیم زے عجز کی دلیل ہے۔ قرآن نے آیت فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ کے ذریعے عرب کو للکارا۔ اس زمانے سے لے کر اس وقت تک قرآن کی مثل نہ بنانا قرآن کے معجزے کی دلیل ہے، حالانکہ ان میں فصیح و بلیغ لوگ عاشی و الف عین شین چھوٹی عاشی اور ولید کی مانند موجود تھے۔ جب قرآن کی مثل نہ لا سکے تو قرآن نے ان الفاظ سے ان کی عاجزی کو ظاہر کیا کہ کہہ دو اگر تمام زمین کے جنات اور اسام مل کر یہاں پہ نقطہ نہیں تھا، اور انسان مل کر یہ چاہیں کہ قرآن کی مثل بنا لائیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے اگرچہ اس معاملے میں ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ اور نیز یہ بھی کہا کہ تم ایسا نہ کر سکے اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ جب قرآن کا مثل نہ لا سکے تو لوگوں کو قرآن سننے سے منع کرنے کا یہ طریقہ نکالا کہ یہ جادو ہے۔ علامہ مرتضیٰ رحمۃ اللہ کے نزدیک قرآن کے اعجاز کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب سے قرآن کی ترتیب و فصاحت کا علم سلب کر لیا تھا، سین لام بے سلب کر لیا تھا۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ کے نزدیک فصاحت میں خاص انداز وجہ اعجاز ہے۔ قرآن کی فصاحت ترتیب خاص معجزہ ہے، اور یوں جہاں پہ یہ بات مکمل ہوئی کہ ترتیب خاص معجزہ ہے، وہیں پر اس چیپٹر یعنی کہ ام المعجزات کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اب ہم اگلا باب 19 پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو ایک صفحے پر مشتمل ہے، اور پھر باب 20 پڑھیں گے۔ آئیے پیج 370 پہ ہم باب 19، ہیڈنگ ہے ہیلوں اور معجزات میں فرق۔ آئیے اس کے بارے میں معلومات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ لکھا ہے ہیلے کی اصل وجہ
جانتا ہے۔ مثلا ساحری نے گوسامہ کے اندر گاف واو سین الف میم ہے، گوسامہ کے اندر سوراخ ڈال دیے، ہوا داخل ہوتی اور اس سے آواز پیدا ہوتی۔ شعبدہ باز ظاہر میں دیکھنے والے کو جانور ذبح ہوتے دکھاتا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء علیہ السلام کے معجزات اس قسم کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہوتے ہیں۔ مثلا عصا کا اژدہا بن جانا، مردے کا زندہ کرنا، اور پھر لکھا ہے جامد کا کلام کرنا، زہریلے جانوروں اور پرندوں کا بولنا، اور غیب کی خبریں دینا، اور قرآن کا معجزہ ہونا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولین و آخرین کے واقعات کی ابتدا خلقت دنیا سے لے کر قیامت تک خبر دی ہے۔ جن واقعات کا ذکر فرمایا اس کتاب نے ان کی تصدیق کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کتب کو پڑھا نہیں تھا، بغیر پڑھے واقعات سے آگاہ کرنا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے ذریعے سب کی خبر دی اور جو صحیح ثابت ہوئی، سب کی خبر دی کہ جو صحیح ثابت ہوئی۔ پھر لکھا ہے کہ حالانکہ آپ تقویم، حساب، استرلاب، الف صاد توئے رے لام الف بے، استرلاب اور نجوم کے علم کو نہیں جانتے تھے، لیکن جن واقعات کی قرآن کی آیات کے ذریعے خبر دی وہ صحیح ثابت ہوئے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ نیز احادیث کے ذریعے بھی بے شمار واقعات کی پیشن گوئیاں کی ہیں کہ جو درست ثابت ہوئی ہیں۔ تو یہ ہم نے صفحہ مکمل پڑھ لیا۔ اب صفحہ 371 پہ ہم باب نمبر 20 اس کتاب کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے علامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت ائمہ علیہ السلام۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کے نیچے لکھا ہے فصل نمبر 1۔ اس کے بعد ہم اسی چیپٹر میں پڑھیں گے فصل 2، اور جس فصل 2 کی ہیڈنگ ہے علامات صاحب الزماں اور ائمہ، اور اس میں تیسری فصل ہے جو بالکل کتاب کے آخر میں ہم پہنچ جائیں گے، اور تیسری فصل ہے علامات قبل خروج مہدی علیہ السلام۔ تو یوں ہم کتاب کے بالکل آخری حصے میں پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کو مکمل کرتے کرتے ہمیں شاید اس کے بعد 2 نشستوں میں اور بیٹھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں پہلی فصل سبق نمبر 20 کی، یعنی باب نمبر 20 کی، کہ جس کی ہیڈنگ ہے علامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت ائمہ علیہ السلام۔ فصل 1۔ عبداللہ بن سلمان فارسی کاتب سے مروی ہے کہ میں نے انجیل میں پڑھا کہ لوگ نبی امی کی تصدیق کریں گے جو صاحب جمل، کملی، امامہ، نعلین اور عصا ہوگا، روشن آنکھوں والا، واضح رخساروں والا، کھلے دانتوں والا، جس کی گردن چاندی کی سراہی کی طرح ہوگی، جس کے سینے سے لے کر ناف تک بال ہوں گے، آپ کے سینے پر گندمی رنگ کے بال نہیں ہوں گے، رقیق البشرہ، رے قاف یہ قاف، الف لام بے شین رے ہے، رقیق البشرہ ہوں گے، مضبوط ہاتھوں اور قدموں والے ہوں گے، تمام جسم سے ملطف میم لام تے فے ہوں گے، اور پھر آپ کے چہرے کا پسینہ موتیوں کی مانند ہوگا، سبحان اللہ، جس کی خوشبو مشک سی ہوگی، آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی پاکیزہ خوشبو والا دیکھا جائے گا۔ پھر لکھا ہے کہ آپ کی نسل ایک مبارکہ، بریکٹ میں لکھا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چلے گی، پھر لکھا ہے کہ اس مبارکہ کا گھر بہشت میں ہوگا جس میں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی، اس کے 2 فرزند ہوں گے جو جوانان بہشت کے سردار ہوں گے، اس کے کلام کی قرآن تصدیق کرے گا، اس کا دین اسلام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال بعد سیف بن ذی یزن، سین یہ پھر سیف بن زال چھوٹیے اور یہ زے نون، ذی یزن نے حبشہ کو فتح کیا، اس کے پاس عرب کا وفد آیا جس میں عبد المطلب بن ہاشم بھی تھے، اس نے چپکے سے عبد المطلب سے کہا میں تمہیں ایک راز سے آگاہ کرتا ہوں، اسے اس وقت تک پوشیدہ رکھنا جب تک اس بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے۔ میں نے کتاب مکنون میم کاف نون واو نون اور علم مخزون میم خے زے واو نون میں ایک بڑی خبر دیکھی ہے، اور لوگوں کو عموماً آپ کے گروہ کو خصوصاً شرف حاصل ہوگا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ جیسا انسان قیمتی راز سے آگاہ کرے اور میں اسے پوشیدہ نہ رکھوں، فرمائیے وہ راز کیا ہے؟
کیا مکے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں شانوں کے درمیان خوشبو کا مقام ہوگا؟ ایسے اوصاف کے مالک کے لیے امامت ہوگی، آپ حضرات کو اس کے ذریعے قیامت تک شرف حاصل ہوگا۔ یہ آپ کے پیدا ہونے کا زمانہ ہے، بلکہ پیدا ہو چکے ہیں۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے والدین انتقال کر جائیں گے، آپ کی کفالت پہلے دادا پھر چچا کریں گے، اور اس کی ولادت پوشیدہ ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو علی اعلان مبعوث کر دے گا، ہم میں سے اس کے مددگار بنائے گا اور اس کے ذریعے اپنے دوستوں کو عزت اور دشمنوں کو ذلیل کرے گا۔ بتوں کو توڑیں گے، آگ بجھائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، شیطان کو دھمکائیں گے، اس کا قول فعل ہوگا، اس کا حکم عدل ہوگا، نیکی کا حکم دیں گے اور خود بھی اس پر عمل کریں گے، بری بات سے منع کریں گے اور خود اسے مٹائیں گے۔ اے عبد المطلب، آپ یقیناً اس کے دادا ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ دادا ہیں کے بعد لکھا ہے عبد المطلب سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ کہا سر اٹھا لو، میرے بیان نے تمہیں چونکا دیا ہے؟ کہا میرا ایک لڑکا تھا جو مجھے پیارا تھا، میں نے اپنی قوم کی ایک شریف عورت سے اس کی شادی کی تھی، اس نے لڑکا جنا اور میرے پاس لائی، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، اس کے ماں باپ مر گئے ہیں، میں خود اور اس کا چچا اس کی کفالت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو یہودیوں سے بچائے رکھنا، میری باتوں کو اپنے ساتھیوں سے پوشیدہ رکھنا، مجھے آپ کے بارے میں ان پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے موت جلدی آئے گی، ورنہ میں مدینے کو سلطنت کا دارالخلافہ قرار دیتا اور آپ کی مدد کرتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام مضبوط کرتا۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال تبا کو معلوم ہوا توئے بے عین طبع کو معلوم ہوا تو آپ کا انتظار کرنے لگا۔ کہا ان قریب مکے میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوگا جو مدینے کی طرف ہجرت کرے گا۔ یمن سے لوگوں کو لا کر مدینے میں یہودیوں کے ساتھ بسایا تاکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کریں۔ طبع کے متعلق شبہ نہ کرو، وہ مسلمان تھا۔ پھر لکھا ہے کہ ابو طالب رضی اللہ اور عبد المطلب رضی اللہ معرفت والے عالم تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو بخوبی سمجھتے تھے۔ جہاں اہل کفر اور گمراہوں سے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ اسبغ بن نہاتا سے مروی ہے، نون ہے الف تے ہے کہ اچھا اسبغ کی بھی بتا دوں، الف صاد بے غین، اسبغ بن نہاتا سے مروی ہے کہ میں نے علی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم میرے باپ، میرے دادا عبد المطلب رضی اللہ اور ہاشم رضی اللہ نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی۔ پوچھا گیا کہ کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ کہا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے دین ابراہیم علیہ السلام پر نماز پڑھتے اور اس کی پیروی کرتے تھے۔ ایک روز علی علیہ السلام نے سلمان فارسی رضی اللہ سے کہا کہ ہمیں اپنی حقیقت سے آگاہ کیجیے۔ عرض کیا کہ میں شیراز کا رہنے والا تھا، والدین کا پیارا تھا، میں والدین کے ساتھ عید کے روز گرجا میں گیا، وہاں ایک آدمی آواز دے رہا تھا کہ انا لا الہ الا اللہ وَإِنَّا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ وَإِنَّا محمد رسول اللہ، یا کہا کہ حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے گوشت اور خون میں سرایت کر گئی۔ گھر واپس آیا، چھت میں ایک معلق کتاب کو دیکھا، باپ سے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ فرمایا اے روزیا، رے واو زے، اے روز ہے، ہاں اے روز، یہ سلمان کا پہلا نام، یعنی روز جو ہے نا، یہ رے واوزے، یہ لکھا ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ سلمان رضی اللہ کا پہلا نام۔ پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس لائن کو کہ فرمایا، انہوں نے باپ سے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ فرمایا اے روز، یعنی کہ سلمان، یہ واپسی پر اس کتاب کو دیکھا ہے۔ انہوں نے روزیہ، ہاں انہوں نے کہا کہ واپسی پر اس کتاب کو دیکھا ہے، پہلے موجود نہیں تھی، اگر تم نے اس کو پڑھا تو ضرور تمہیں قتل کروں گا۔ میں نے باپ کی بات ماننے سے انکار کیا، رات چھا گئی، میرے ماں باپ سو گئے، میں نے کتاب کو لیا، اس میں تحریر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لیا کہ اس کے صلب سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوگا اور جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، جو لوگوں کو مکارم اخلاق کی تعلیم اور بتوں کی پوجا سے منع کرے گا۔ اے روزیہ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے وصی ہو، تم اس کی خدمت کرو، تمہیں مقصد تک پہنچائیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر ایک زوردار چیخ ماری، میرے والدین
والدین جاگ پڑے، واقعے سے آگاہ ہوئے، مجھے کنویں میں ڈال دیا اور کہا کہ توبہ کرو ورنہ قتل کر دیں گے۔ میں نے کہا جو چاہو کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے سینے سے نہیں نکل سکتی، میں صرف عبرانی زبان جانتا تھا۔ اس روز مجھے عربی سمجھا دی گئی۔ میرے والدین کنویں میں میرے پاس پتلی پتلی روٹیاں بھیجا کرتے، جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کنویں میں رہا۔ کنویں میں رہتے ہوئے لمبا عرصہ گزر گیا۔ میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے پالنے والے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی کو دوست رکھتا ہے، میں ان کا وسیلہ دے کر عرض کرتا ہوں مجھے جلد نجات دے۔ پھر لکھا ہے کہ میرے پاس ایک سفید پوش انسان آیا اور کہا کہ اے روزیہ اٹھو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک گرجا میں لایا، وہاں ایک راہب تھا۔ راہب نے کہا کہ روزیہ تم ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ میں نے اس کی 2 سال خدمت کی۔ مرتے وقت مجھے انطاکیہ الف نون توئے الف کاف یہ ہے انطاکیہ کے راہب کے پاس جانے کی ہدایت کی اور تختی دی جس میں صفات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر تھے۔ میں انطاکیہ کے راہب کے پاس آ گیا، میں گرجے کے اوپر آ گیا۔ فرمایا کہ روزیہ تم ہو کیا؟ کہا کیا میں ہی ہوں؟ کہا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ میں نے اس کی 2 سال خدمت کی۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وصی کے صفات بتائے۔ وفات کے وقت کہا کہ اے روزیہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی ولادت کا وقت قریب ہے، حجاز چلے جاؤ۔ میں اس کی موت کے بعد حجاز کی طرف روانہ ہوا۔ میں ان لوگوں سے مل گیا کہ جو حجاز جا رہے تھے، میں بھی ان کا ایک فرد بن گیا۔ انہوں نے ضرب سے بکری کو قتل کیا اور بھونا اور شراب منگوائی، مجھ سے کہا کہ کھاؤ۔ میں نے انکار کیا۔ انہوں نے مجھے قتل کرنا چاہا۔ میں نے کہا مجھے قتل نہ کرو، میں تمہاری غلامی کا اقرار کرتا ہوں۔ مجھے یہودی کے پاس بھیج دیا، اس نے مجھ سے حالات دریافت کیے۔ میں نے الف سے لے کر یہ تک سب بتا دیے۔ کہا میں تم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کینہ رکھتا ہوں۔ مجھے نکال کر گھر کے دروازے پر لایا جہاں بہت ریت پڑی تھی۔ کہا اگر میں نے صبح تک ریت کو یہاں پڑے دیکھا تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں تمام رات ریت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینکتا رہا اور اس طرح میں تھک گیا۔ ریت تھوڑی اٹھائی تھی۔ میں نے کہا کہ اے پالنے والے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے وصی کو دوست رکھتا ہے، ان کا وسیلہ دیتا ہوں، مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا، اس نے ریت کو اڑا کر اس جگہ ڈال دیا جہاں یہودی نے ڈالنے کو کہا تھا۔ صبح کو یہودی نے دیکھا تو کہا کہ تم تو جادوگر ہو، میں تمہیں اس بستی سے نکال دوں گا، کہیں تم اس بستی کو تباہ نہ کر دو۔ مجھے وہاں سے لا کر ایک یہودی عورت کے ہاتھ بیچ دیا، اس نے اپنے باغ کا مجھے نگران مقرر کر دیا۔ ایک روز میں نے باغ میں دیکھا کہ 7 یعنی 7 آدمیوں پر ابر سایہ کیے ہوئے آ رہا ہے۔ میں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ضرور موجود ہوں گے۔ باقی واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ قاف سین یا قاف میم سین بن سعدہ، سین الف عین دال ہے، سعدہ العبادی الف لام الف بے الف دال چھوٹی ہے، پہلا شخص ہے کہ جو جاہلیت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے پر ایمان لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام و نسب سے پہچانتا تھا، لوگوں کو آپ کے آنے کی بشارت دیتا تھا اور تقیہ کرتا تھا۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے اندر موجود تھے۔ ایک وفد آپ کے پاس آیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا یہ وفد بکر بن وائل کا ہے، واو الف حمزہ لام۔ فرمایا تم میں کوئی قیس بن ساعدہ العبادی کو جانتا ہے؟ کہا کہ وہ مر گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ قیس پر رحمت کرے اور قیامت کے روز ایک امت کی صورت میں محشور ہو۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ کعب کاف عین بے کعب بن اسد گردن زدنی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ یہ غزوہ بنو قریظہ قاف رے یہ زوئے ہے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ تمہیں ابو الحواس کی وصیت نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ کعب کاف عین بے کعب شام سے آ رہا تھا، اسے کہا گیا کہ تم گدھے پر سوار ہو۔ یہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے کا ہے، جو مکے میں ظاہر ہوں گے اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، جو دراز گوشت پر سوار ہوں گے، جو دراز یہ لکھا ہے دال رے الف زے دراز گوشت پر سوار ہوں گے، جس کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہوگی، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، کندھے پر تلوار رکھیں گے۔ کعب کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات تو یہی ہے، اگر یہودی مجھے ملامت نہ کرتے تو میں
آپ پر ایمان لاتا اور تصدیق کرتا، میں پرانا مذہب پسند کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ ابو طالب رضی اللہ سے مروی ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 8ویں سال تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ گرمی سخت تھی، سفر کی تیاری پختہ تھی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں سفر پر چلا گیا تو دشمن کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائیں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ اس سخت گرمی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر میرے ساتھ ہوں گے تو میرے دل کی تسلی ہوگی، مکے میں چھوڑ جانے میں خطرہ ہے۔ آپ کی خاطر ایک اونٹنی مہیا کی اور سوار کیا۔ جس اونٹ پر آپ سوار تھے وہ میرے آگے آگے تھا اور تمام قافلے سے آگے تھا۔ جب سخت گرمی ہو جاتی تو سفید بادل کا ٹکڑا برف کے ٹکڑے کی مانند آ کر آپ کو سلام کرتا اور آپ کے سر پر رک جاتا اور آپ سے جدا نہ ہوتا۔ اکثر اوقات ہم پر مختلف قسم کے پھل گراتا اور ہمارے ساتھ چلتا رہتا۔ اس سے پہلے پانی کی سخت تنگی ہوتی، 2 دیناروں میں 1 مشک ملتی، لیکن اس سفر میں یہ عالم تھا کہ پانی کے حوض بھرے ہوئے تھے، پانی عام تھا اور زمین سرسبز تھی۔ ہم نے گرجا کو دیکھا کہ گھوڑے کی تیزی کی طرح ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمارے قریب آ کر رک گیا۔ اس سے ایک راہب نکلا۔ بادل ایک لمحہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ نہ ہوتا تھا۔ راہب لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسے علم تھا کہ یہ کیسا قافلہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پہچان گیا۔ میں نے اسے کہتے ہوئے سنا کہ اگر ان میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ راہب کے قریب ایک بڑا درخت تھا، ہم اس کے نیچے اتر پڑے جو سوکھا ہوا تھا۔ ٹہنیاں بہت کم تھیں، پھل بالکل بھی نہیں تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے تو درخت تازہ ہو گیا، ٹہنیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیں، سرسبز ہو گیا اور پھل لایا جو 3 قسم کے تھے، 2 پھل موسم گرما کے تھے اور 1 موسم سرما کا۔ ہم تمام حیران ہو گئے۔ جب راہب نے یہ بات دیکھی تو جا کر اتنا کھانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کیا کہ جس قدر آپ کھا سکے کھانا لے کر آیا اور کہا کہ اس لڑکے کا وارث کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ہوں۔ کہا تم اس کے کیا لگتے ہو؟ میں نے کہا اس کا چچا ہوں۔ کہا اس کے کئی چچا ہیں، تم کون سے چچا ہو؟ میں نے کہا میں آپ کے باپ کا بھائی ہوں۔ ہاں، اور پھر لکھا ہے کہ اور باپ سے کہا، اچھا کیونکہ یہاں تھوڑا سا مٹا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آیا، لکھا ہے کہ ماں اور باپ سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ ہیں۔ کہا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں کھانا پیش کروں؟ میں نے کہا پیش کیجئے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایک شخص کھانا پیش کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا وہ صرف میرے لیے ہے، میرے اصحاب کے لیے نہیں ہے۔ اب سارا پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ بے جیم رے الف کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ بجرائی ہوگا میرے خیال سے۔ اس نے کہا کہ اس سے زیادہ کی میرے پاس استطاعت نہیں تھی۔ فرمایا کہ اجازت ہے کہ میرے ساتھ میرے اصحاب کھا سکیں؟ کہا کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ پھر لکھا ہے کہ ہر ایک نے کھانا کھایا اور سیر ہو گیا اور حجیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑا ہوا تھا اور لہجہ لہجہ آپ کے سر کو بوسے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ ہے اب مسیح علیہ السلام کی قسم لوگ نہیں سمجھتے۔ قافلے کے ایک آدمی نے کہا کہ پہلے بھی ہمارا یہاں سے گزر ہوتا ہے لیکن تم نے یہ سلوک کبھی نہیں کیا تھا۔ کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اگر اس لڑکے کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم جانتے تو اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر وطن لے جاتے۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں نے آپ کے آگے ایک نور کو آتے دیکھا جو زمین اور آسمان کے درمیان پھیل گیا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں یاقوت اور زبرجد کے پنکھے تھے جو آپ پر جھل رہے تھے، کچھ اور لوگ آپ پر میوے نچھاور کر رہے تھے۔ پھر یہ بادل تو آپ سے جدا بھی نہیں ہوتا۔ میرا گرجا آپ کی خدمت میں اس تیزی سے دوڑ کر آیا کہ جس طرح تیز گھوڑا چلتا ہے۔ یہ درخت خشک تھا جس کی ٹہنیاں کم تھیں، اب اس کی ٹہنیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور درخت بڑا ہو گیا ہے، تر و تازہ ہو گیا اور پھل بھی لایا ہے۔ حوضوں کا پانی حواریوں کے زمانے سے ختم ہو گیا تھا جب وہ بنو اسرائیل کے پاس آئے اور انہوں نے ان کی نافرمانی کی۔ ہم نے کتاب شمعون صفا شین میم عین واو نون صاد ف الف
मुख्तलिफ शमऊन सफ़ा में देखा, क्या आपने उन पर बद्दुआ की थी और हौज़ों का पानी ख़त्म हो गया था। जब इन हौज़ों में पानी भर आ गया है तो जान लो कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हुआ है, जो मक्के में ज़ाहिर होंगे और मदीने की तरफ हिजरत करेंगे। कौम में अमीन और आसमान में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर होंगे। इस्माईल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से होंगे। खुदा की कसम ये वही हैं। फिर लिखा है कि बहीरा ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होना चाहा तो सख्त रोया और कहा कि आमना के फर्जंद, मैं देख रहा हूँ कि अरब आप पर तीर बरसा रहे हैं। आइज़ा ने आपका बाइकआउट कर दिया है और मुझसे मुखातिब होकर कहा कि आप इसके चचा हैं, इसके बारे में अपने बाप की वसीयत का ख्याल रखना। अनकरीब इसकी वजह से कुरैश आपको छोड़ देंगे। आप उसकी परवाह न करना, आपके लिए ज़ाहिर हैं, ईमान लाना नामुमकिन होगा। आप पोशीदा ईमान लाएंगे। अनकरीब आपका एक फर्जंद पैदा होगा जो अच्छी तरह आपकी मदद करेगा। फिर लिखा है कि जिसका नाम आसमानों में बतले माजी शुजा अनजा अलिफ नून जे ऐन शुजा अनजा अबुल फरखैन अलिफ बेवाव अलिफ लाम फेरे खे ये नून और मुस्तशहद होगा। वो अरब के सरदार होंगे। कुतुब में असहाब मूसा अलैहिस्सलाम से तौरात में और असहाब ईसा अलैहिस्सलाम से इंजील में ज़्यादा मशहूर हैं। फिर लिखा है बहीरा ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस कदर पाकीज़ा और पाकीज़ा सीरत के मालिक हैं। क्या कहना उस नबी का कि जिसकी अक्सर अम्बिया की अलैहिस्सलाम ने पैरवी की। उसका क्या कहना कि जिसके नूर से अल्लाह ने दुनिया को मुनव्वर किया। क्या कहना उसका जिसका जिक्र मस्जिदों में गूंज रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अरब और अजम तौअन व करहन, तोय वाव एन अलिफ और तनवीन है ज़बर की, व करहन काफ रे है अलिफ, इस तरह तनवीन है ज़बर की। लिखा है आपकी पैरवी कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप लात और अज़ा लाम अलिफ्ते और एन जे छोटी है, उसके ऊपर खड़ा ज़बर है, बुतों के नाम है, लात और अज़ा को तोड़ रहे हैं। कदीम घर ने अपनी कुंजियाँ तुम्हारे आगे पेश की हैं। जन्नत और दोज़ख की कुंजियाँ आपके हाथ में हैं। रीह रे ये है, रीह अकबर आपके साथ है। बुतों को तोड़ने वाले आप ही हैं। उस वक्त तक क़यामत वाक़ई नहीं होगी जब तक कि तमाम बादशाह मजबूर होकर आपके दीन में दाखिल ना हो। लगातार कभी आपके हाथ और कभी पाँव चूमता था। अगर मैंने आपका ज़माना पाया तो ज़रूर आपके सामने जहाद करूँगा। खुदा की कसम आप ही सैयदुल मुरसलीन और ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। खुदा की कसम जिस रोज़ आप पैदा हुए ज़मीन हंस पड़ी थी और क़यामत तक हंसती रहेगी। खुदा की कसम मंदिर बुत और शैतान रो पड़े और क़यामत तक रोते रहेंगे। आप ही दावत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बिशारत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। आप जाहिलियत की निजासतों से दूर और पाक हैं। मुझसे मुखातिब होकर कहा, मैं देखता हूँ कि आप इसको उसके शहर में वापस ले जाएंगे। फिर यहूदी नसरानी और अहले किताब इस लड़के की विलादत के मुतालिक जानता है। अगर उसको देख लें तो आपकी इत्तबा करें और आपके ज़्यादा दुश्मन यहूदी हैं। आपके भतीजे नबूवत और रिसालत पर फायज़ होंगे। आप लोगों के पास वो बहुत बड़ी चीज़ लाएंगे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम लाया करते थे। हम शाम के करीब पहुंच गए। खुदा की कसम हमने शाम के तमाम महलों को झूमते हुए देखा। उन पर सूरज से बड़ा नूर था। तमाम शहर में खबर फैल गई। हर आदमी और हर राहिब आपके पास आ गया। जब्र अजीम, अब ये नाम जिसका नाम तस्तूर था, यहाँ पे या जबर है या हे बेरे है, क्योंकि एक जो नुक्ता सा लग रहा है वो हो सकता है नुक्ता, हे बेरे समझ में आ रहा है। हब्र अजीम जिसका नाम तस्तूर ते सीन तोय वावरे तस्तूर था, हाजिर हुआ, सामने बैठकर देखने लगा। और फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात न की। 3 रोज़ यही काम किया। तीसरे रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे घूमा। मालूम होता था कि कोई चीज़ तलाश कर रहा है। पूछा उसका क्या नाम है। मैंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला। खुदा की कसम उस वक्त इसका रंग बिगड़ गया और कहा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कीजिए कि ज़रा पुश्त से अपना कपड़ा हटा दें। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की दरख्वास्त की। आपने कपड़ा हटा दिया। मोहर नबूवत को देखकर वो गिर पड़ा और बोसे देने
لگا اور روتا تھا. مجھ سے کہا کہ فوراً اس کو وہاں لے جاؤ جہاں پیدا ہوا ہے. اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ ہماری زمین پر آپ کے کس قدر دشمن ہے تو آپ اس کو ہرگز نہ لاتے. ہر روز دستور خدمت میں حاضر ہوتا اور کھانا کھلاتا تھا. جس روز روانہ ہوئے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قمیص پیش کی. مجھ سے کہا کہ آپ سے عرض کروں کہ اس قمیص کو پہن لیں اور مجھے یاد رکھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو قبول نہ کیا. میں نے دیکھا کہ دستور نے اس بات کو ناگوار تصور کیا ہے. میں نے رنجیدگی سے کے ڈر سے قمیص کو لے لیا. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر فوراً مکے میں آ گیا. خدا کی قسم مکے کی ہر عورت، بوڑھے جوان، چھوٹے اور بڑے نے ابو جہل کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق سے استقبال کیا. ابو جہل شراب میں مدہوش تھا. اور اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ خالد بن اسد اور طریف طریف بن ابی سفیان سے مروی ہے کہ ہم اس سال تجارت کی خاطر شام روانہ ہوئے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. میں نے راستے میں پرندوں اور جنگلی جانوروں کو آپ کی خدمت میں جھکتے ہوئے دیکھا جن کے رنگ زعفران کی طرح تھے اور ان پر کپکپی طاری تھی. ہم سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بزرگ کے پاس چلیں تو قریب ہی بڑے گرجا گھر میں موجود ہیں جو کہ قریب ہی موجود ہیں. اور ہم نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا کیا تعلق؟ کہا آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا بلکہ ہم آپ کی عزت کریں گے. ان کا خیال تھا کہ ہم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. ہم ان کے ساتھ بڑے گرجا گھر میں آئے. یہ ایک مضبوط گرجا تھا. بزرگ ان کے درمیان تشریف فرما تھے اور ارد گرد شاگرد تھے. ہاتھ میں کتاب کھولی، ایک ہماری طرف دوسری دفعہ کتاب کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے کہا کہ تم نے کچھ نہیں کیا، جس کو میں چاہتا ہوں اس کو نہیں لائے حالانکہ وہ یہاں موجود ہے. ہم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے کہا قریش کے آدمی. کہا کون سے قریش سے؟ ہم نے کہا کہ اولاد عبد شمس سے. کہا کہ اور بھی کوئی تمہارے ساتھ ہے؟ ہم نے کہا بنو ہاشم کا نوجوان ہے جس کا نام یتیم عبداللہ بن عبد المطلب ہے. خدا کی قسم ہم نے اس کو دیکھا، وہ گر کر بے ہوش ہو گیا، پھر کود کر کھڑا ہو گیا. کہا کہ مجھے وہ جوان دکھلاؤ. خدا کی قسم نصرانیت ختم ہو گئی. صلیب کا سہارا لے کر سوچنے لگا کہ اسی بطریق اور شاگرد گرد موجود تھے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی قسم مجھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور دکھلاؤ. ہم نے کہا کہ اچھا دکھلاتے ہیں. ہمارے ساتھ آئے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار بصرہ میں موجود تھے. خدا کی قسم آپ کا چہرہ ہلال کی طرح چمک رہا تھا. ہم نے چاہا کہ قص کو بتلائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ہیں، لیکن اس نے کہا کہ آپ ہی ہیں. آپ کو پہچان لیا، آپ کے قریب ہوا، آپ کا سر چوما. کہا بہت آپ مقدس ہیں اور آپ سے علامات دریافت کیے. پھر کہا کہ اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو مجھے ضرور آپ کے حق کی تلوار دی جائے گی. کہا جانتے ہو اس کے پاس کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا نہیں. کہا آپ کے ساتھ زندگی اور موت ہے. جس نے آپ کا دامن پکڑا وہ لمبے عرصے تک زندہ رہے گا اور جو آپ سے منہ موڑے گا وہ ایسی موت مرے گا کہ جس کے بعد کبھی زندہ نہیں ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بوسہ دیا اور واپس چلا گیا. پھر لکھا ہے کہ بکر بن عبداللہ اشجعی اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم بھی شام کی طرف اس سال روانہ ہوئے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تھے. ایک میں خود تھا، ایک عبد مناف بن کنانہ اور تیسرا نوفل بن معاویہ. ہم ابو موہب راہب کو ملے. اس نے دونوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کعبے کے رہنے والے. قریش تاجر. کہا قریش کا اور آدمی بھی آیا ہے؟ ہم نے کہا بنو ہاشم کا ایک جوان ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم نے کہا خدا کی قسم میں آپ ہی کو چاہتا ہوں. دونوں نے کہا اے قریش میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نہیں کہتا بلکہ یتیم ابو طالب کہتے ہیں جو ایک عورت کے اجیر ہیں، الف جیم یہ ہیں، جن کا نام خدیجہ رضی اللہ ہے. آپ کا اس کے پاس کیا کام ہے؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ وہی ہیں مجھے دکھلاؤ. کہا ہم نے اسے بصرہ
کے بازار میں چھوڑا ہے۔ اسی دوران میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے۔ راہب بغیر بتائے آپ کو پہچان گیا۔ الگ 1 گھنٹے تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشیاں کرتا رہا، پھر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ اس نے آستین سے کوئی چیز نکال کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے انکار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہوا، ہم سے کہا کہ خدا کی قسم یہ آخری زمانے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان قریب خروج کریں گے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف بلائیں گے، جب یہ دیکھو تو آپ کی پیروی کرو۔ پھر کہا کہ کیا ابو طالب رضی اللہ کا وہ بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام علی علیہ السلام ہے؟ ہم نے کہا ابھی نہیں۔ کہا 1 سال کے اندر پیدا ہوں گے، سب سے پہلے ایمان لائیں گے۔ ہمارے ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع کے نام سے مشہور ہیں، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے ساتھ موصوف ہیں، اور وہ سید العرب ہیں جن کو تلوار دی جائے گی، جن کا نام اعلیٰ میں علی علیہ السلام ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت کے روز تمام مخلوق سے اعلیٰ ذکر والے ہوں گے، جن کا نام فرشتوں نے بطل ازہر الف ز ہیرے ازہر مفلح میم فے لام ہے مفلح رکھا ہے، جہاں بھیجے جائیں گے کامیاب ہو کر آئیں گے، آسمانوں میں چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ مشہور ہیں۔ تو یوں سامعین، یہاں پر ہم جو ریڈنگ کر رہے تھے فصل نمبر 1 جس کے تحت ٹاپک کے تحت وہ یہاں پر مکمل ہوئی، اور ٹاپک تھا علامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت ائمہ علیہ السلام کی پہلی فصل ہم نے مکمل کر لی، اور اگلی ریڈنگ میں نشست میں ہم دوسری فصل پڑھیں گے کہ جس کی ہیڈنگ ہے علامات صاحب زمان علیہ السلام و ائمہ۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔